अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे ज़िक्र करेंगे कि वोट की शरई हैसियत क्या है, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है, जिस दिन करोड़ों के हिसाब से मर्द व ख़वातीन जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बलियों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आज की इस वीडियो में इस्लामी नुक्ता नज़र से हम आपको बताएंगे कि वोट की शरई हैसियत क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, वोट के मानी हैं किसी मनसिब के लिए दो या दो से ज़्यादा उम्मीदवारों में से खुफिया बैलेट के ज़रिए या हाथ उठाकर किसी एक उम्मीदवार का चुनाव करना, या मुख्तलिफ पॉलिसियों या इक़दामात में से किसी एक का चुनाव करना। वोट एक जदीद इस्तिलाह है। अहद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहद खिलाफत राशिदा और कुरून उला में इसके हम मानी कोई इस्तिलाह राइज नहीं हुई। यह जदीद जमहूरी दौर की इस्तिलाह है। अहद रसालत में अहद खिलाफत राशिदा और बाद के अदवार में हमें बैत की इस्तिलाह मिलती है। ये हाथ में हाथ देकर पैमाने वफा करने का नाम है। इसका ज़िक्र कुरान और हदीस में भी है। अहद रसालत में मुख्तलिफ मौक़े पर बैत की मदरजा झैल सूरतें हमें मिलती हैं। नंबर 1 ये कि कबूल इस्लाम के लिए बैत अलीउल इस्लाम। नंबर 2 हिजरत के मौका पर बैत अलीउल हिजरा। और नंबर 3 जहाद के मौका पर बैत अल जहाद। सलमा बिन अको से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा जहाद पर बैत ली। यजीद बिन अबी अबैद कहते हैं कि मैंने सलमा से कहा कि आप किस चीज़ पर बैत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मौत पर। एक बैत मुहर्रमात और मुनकरात के तर्क करने और मामूरात पर अमल करने के बारे में थी, और उसे बैत मोमिनात भी कहा जाता है, मगर ये मोमिनात के साथ ख़ास नहीं है। अबादा बिन सामत बयान करते हैं कि हमने बैत उक़बा उला के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों वाली बैत की, क्योंकि उस वक्त तक जहाद फ़र्ज नहीं हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बैत अमारत या बैत खिलाफत थी, जो कई सदियों तक राइज रही। खुलफाए राशिदीन बैत आम मस्जिद नबी में लेते थे। इसकी हैसियत आज के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद के वोट की थी। फ़र्क यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत गैर मशरूत थी। अंबिया कराम अल्लाह ताला के चुनीदा होते हैं, उनके इल्म का मंबा वही रुबानी होता है, लिहाजा उनके अहकाम को रद्द करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है। जबकि उलुल अम्र या हाकम यानी हाकम वक्त की अतात कुरान और सुन्नत के मुवाफ़क़त के साथ मशरूत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, है ईमान वालो, अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल की और अपने में से साहिब इख्तियार व इक़्तिदार की। बस अगर तुम्हारा उनसे किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो जाए तो उस मसले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। अल्लाह ताला की मंशा कुरान से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा हदीस से मालूम होगी। ये बात ज़हन में रहे कि अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा एक दूसरे की ज़िद नहीं है, बल्कि एक ही हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह ही की अताअत की। हमारे मौजूदा दस्तूरी निज़ाम में भी हाकम का हुक्म अगर आइन व कानून के ख़िलाफ़ हो तो उसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, और जिसका मौक़िफ़ आइन व कानून के मुताबिक होगा अदालत उसके हक़ में फ़ैसला देगी। उसका मतलब ये है कि हाकिम वक्त का हर हुक्म मुतलक़न हुज्जत नहीं होता। इससे कता नज़र के मुतलक जमहूरियत की
شرعی حیثیت کیا ہے؟ جدید دور میں مختلف سطح کے قانون ساز اداروں کے ارکان، وزرائے اعظم اور صدور کا انتخاب ووٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ بعض مناصب کے انتخابات بالواسطہ اور بعض کے بلا واسطہ ہوتے ہیں، اور رائے دہندہ یعنی ووٹر کے لیے کم از کم عمر کی شرط ہوتی ہے۔ تعلیم یا صداقت و دیانت کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ عام انتخابات میں ہر ادنا و اعلیٰ، عالم و جاہل، دیانتدار و بددیانت کی رائے کا وزن برابر ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے علماء میں سے علامہ محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ووٹ کی شرعی حیثیت پر بحث کی ہے، اور انہوں نے ووٹ کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ خصوصاً اسمبلیوں اور کونسلوں میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے، جس میں ووٹ دینے والا اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ امیدوار اپنی قابلیت اور دیانت و امانت کے اعتبار سے قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے یا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح امتحانات میں طلبہ کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی تو یہ جھوٹی شہادت ہے، جو حرام اور سخت گناہ ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کی روح سے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی ایک اور حیثیت بھی ہے، جس کو سفارش کہا جاتا ہے۔ گویا ووٹ دینے والا یہ سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کا بھی برابر کا حصہ ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ ووٹ دینے والا کسی امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے۔ اگر یہ وکالت قومی امور کی انجام دہی کے لیے ہے تو کسی نہ کسی اہل کو وکیل بنانا پوری قوم کے حقوق کو، یعنی نااہل کو وکیل بنانا پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ کی تین حیثیتیں، ایک شہادت، دوسری شفاعت اور تیسری مشترکہ حقوق میں وکالت۔ پس نااہل اور بے دین کو ووٹ دینا بیک وقت جھوٹی شہادت، بری سفارش اور ناجائز وکالت ہے، اور اس کے تباہ کن نتائج کا ذمہ دار ووٹ دینے والا یعنی ووٹر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہماری رائے ہے کہ مندرجہ بالا وجوہ کی بنا پر ووٹ کی یہ حیثیتیں محل نظر ہیں۔ جس قضاء یا عدالت میں گواہی دی جاتی ہے اسے اس کے رد و قبول کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ جائز ووٹ کو الیکشن کا عملہ یا ریٹرننگ آفیسر رد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی کے حق میں سفارش کی جائے تو جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہے شریعت کی روح سے اسے اس کے رد و قبول کا اختیار ہوتا ہے، جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن پولنگ اسٹیشن کا پریزائڈنگ آفیسر یا عملہ یا ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں، وہ از روئے قانون کسی جائز ووٹ کو رد کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طرح موکل اپنے وکیل کو معزول کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ ووٹ دیتے ہی مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ووٹر نہ اپنے امیدوار کو معزول کر سکتا ہے اور نہ اپنے ووٹ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ منتخب امیدوار کی نااہلی کو جانچنے اور نااہلی کی بنیاد پر معزول کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹریبیونل یا اعلیٰ عدالتوں کے پاس ہوتا ہے، ووٹرز کے پاس نہیں۔ بس ہماری رائے ہے کہ ووٹ قضا ہے۔ جس طرح ہمارے نظام عدالت میں ماتحت عدالتوں میں ایک جج فیصلہ کرتا ہے، مگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فیصلہ کبھی ایک جج کرتا ہے، اسے سنگل بینچ کہتے ہیں، کبھی دو جج کرتے ہیں، اسے ڈویژن بینچ کہتے ہیں، یا تین یا اس سے زیادہ جج کرتے ہیں تو اسے لارجر بینچ کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی عدالت کے تمام جج صاحبان کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں تو اسے فل کورٹ کہا جاتا ہے۔ دو ججوں کی رائے مختلف ہو جائے تو ریفری جج مقرر کیا جاتا ہے۔ دو سے زیادہ ججوں پر مشتمل بینچ کی صورت میں اگر ان کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکے تو کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک حلقہ انتخاب میں کل ووٹروں کی مثال ایک جوری یا عدالت کی ہے۔ اگر ووٹر از روئے قانون درست ہے تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ملکی قانون میں انتخاب کے موقع پر جو ووٹر انتخاب میں حصہ نہیں لیتے وہ اپنے حق کے قضاء سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو حصہ لیتے ہیں ان کی رائے قضاء میں شامل ہوتی ہے، اور فل کورٹ کی طرح اکثریت کا فیصلہ جس امیدوار کے حق میں آئے وہ منتخب ہو جاتا ہے۔
امیدوار کو کسی بھی درجے کے امتحان یا کسی منصب کے امتحان میں کامیاب یا ناکام قرار دینا بھی قضا ہے۔ اسی طرح وفاقی اور صوبائی پبلک سروس کمیشن یا کسی بھی سلیکشن بورڈ کی حیثیت بھی قضا کی ہے۔ البتہ علامہ مفتی صاحب کی اس رائے سے ہمیں کامل اتفاق ہے کہ پرائمری تا پی ایچ ڈی کسی بھی تعلیمی درجے میں کامیاب طالب علم کو سند دینا اس امر کی شہادت ہے کہ وہ مطلوبہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس علمی قابلیت کا حامل ہے۔ اگر کسی کو مطلوبہ امتحان میں کامیابی حاصل کیے بغیر سند دی گئی تو یہ شہادت کاذبہ ہے، حرام ہے اور گناہ ہے۔ پس طالب علم یا امیدوار کو اس درجے کے امتحان میں کامیاب یا ناکام قرار دینا قضا ہے اور اس کی سند شہادت ہے۔ اگر ووٹر اپنی قضا میں خیانت کرتا ہے تو اس کے بارے میں شدید وعید آئی ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صاحب اختیار نے یہ جاننے کے باوجود کہ منصب کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا زیادہ علم رکھنے والا بہتر شخص موجود ہے، کسی جاہل اور خائن کو عامل بنایا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ آپ نے فرمایا جس کو لوگوں پر قاضی بنایا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ بغیر چھری کے ذبح کیے جانے سے مراد کسی ایسے کند آلے سے ذبح کرنا ہے جس کی تکلیف ناقابل تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک جنت میں ہوگا، 2 جہنم میں ہوں گے۔ جنت میں وہ شخص ہوگا جس کو حق کا علم ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کرے۔ جس شخص کو حق کا علم ہے مگر وہ فیصلے میں ظلم کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہوگا، اور جو شخص بغیر علم کے لوگوں کے فیصلے کرے وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ پس جب ووٹرز کے پاس منصب قضا آئے اور وہ عدل پر مبنی فیصلے نہ کریں تو ان کا یہ توقع رکھنا عبث ہوگا کہ جس امیدوار کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کرتے وقت اپنے آپ پر اور پوری قوم پر ظلم کیا وہ عدل کا علمبردار ہوگا۔ یہ ببول کا درخت لگا کر گلاب کے پھولوں یا انگور کے خوشوں کو تمنا کرنے کے مترادف